बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे महंगाई के हवाले से, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। महंगाई का जिन काबू नहीं आ रहा, पेट्रोल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, डॉलर की तादाद जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत घटती जा रही है। वजूहात क्या है? टैक्सेस की भरमार है, आवाम बिल बिला उठी है, आवाम नाला हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत हालिया बल्दियाती इंतखाबात में है कि जब ये टेस्ट किया गया कि क्या अगली, एक तो बल्दियाती इंतखाबात की अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन ये एक लिहाज से हुकूमत का टेस्ट भी था कि क्या अगली हुकूमत वो पीटीआई की आने जा रही है, नून लीग की आने जा रही है, किसी दीगर पार्टी की आने जा रही है। तो वो एक बार आवाम ने एक किस्म का अपना रिएक्शन दिया इस हवाले से कि हुकूमत से इस वक्त सख्त आवाम परेशान है। अब देखना ये है सलूशन क्या है। क्या हुकूमत अपनी नाकामियों और नाअहलियों को कवर करने की कोशिश करेगी? अगर करेगी तो सजेशंस क्या होंगी? इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन जारी है अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, वो भी कोई पॉजिटिव सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। हुकूमती जो अमला है, हुकूमती स्टाफ है, हुकूमती जो टीम है, वो मुसलसल इन कोशिशों में लगी हुई है। पहला जो 2 से 3 साल टाइम गुजरे वो अपोजिशन को गिराने, उनको धमकाने, उनके एहतसाबी अमल में कोशिशें जारी थी। लेकिन चूँकि अब कहा जाता है कि आखिरी जो 2 साल होते हैं वो एक लिहाज से कैंपेन के भी साल होते हैं अगली हुकूमत के। तो देखना ये है कि अगले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या इस वक्त एक दफ़ा फिर पीटीआई हुकूमत अपना ग्राफ ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर ऐसी सिचुएशन में अब वापसी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात में रिज़ल्ट आने के बाद कहा यह जा रहा है कि किसी हद तक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है नून लीग को या मिलने जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? उधर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हम देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत का साथ नहीं दिया और खुल के सामने आया। एक तरफ तो हुकूमत बात करती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, और अपोजिशन भरपूर इसको अपोज करती है और इससे इनकारी है। वजूहात अब तक खुल के सामने ना आ सकी, सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ से काम लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो निज़ाम है वो लाया जाता है, क्योंकि आज की भी खबर है कि आरटीएस सिस्टम के ज़रिए ही इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो अगर लाया जाता है तो क्या पीटीआई कामयाब होगी, कामयाब हो सकेगी, या फिर नून लीग अपोज कर रही है, कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर है पीटीआई गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया और नून लीग ने सीट्स निकाल ली। जबकि अगर नून लीग की, जिस तरह पहले आज तक होता आया कि इदारे हमेशा हुकूमत के साथ चलते हैं, तो अगर हुकूमत के साथ इलेक्शन कमिश्नर उस तरीके से होता तो क्या बल्दियाती इंतखाबात के रिज़ल्ट्स कुछ डिफरेंट होते? इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे। साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो गंभीर होने का ख़दशा है, कुछ होती भी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत न्यूजीलैंड की टीम का वापस आ जाना, इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान आने से इनकार कर देना। क्या 5th जनरेशन वार का बाकायदा अब हम हिस्सा बन चुके हैं? क्या हमारे साथ ये 5th जनरेशन खामोशी से ये जो वार है ये लड़ी जा रही है? तालिबान की जब से हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान पर क्या असर हुआ या क्या असर होता है, इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जमशेद खान साहब, जबकि इनके साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब जो कि एडवोकेट भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले जमशेद खान साहब जानना चाहूँगा आपसे, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है महंगाई की, महंगाई हर दौर में हुई, यकीनन इस दौर में कुछ ज़्यादा होने जा रही है। इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि महंगाई अगर ज़्यादा हुई है तो महंगाई की वजूहात वही हैं जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया रहा है कि ये पहले की गलतियां हैं। अब भी अगर हम बाहर से कर्ज़ ले लें, कर्ज़ में से कुछ रकम हम खा जाएं और कुछ लोगों में तकसीम कर जाएं और वक्ती तौर पर खुशहाली आ जाएगी तो यह आवाम खुश हो जाएगी। हम ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें टाइम लगेगा। तो क्या समझते हैं कि यही तरीका वारदात होना चाहिए, यही तरीका कार होना चाहिए अगर किसी भी सिस्टम को ठीक करना है, बेहतर करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह जी, और मैं A1 TV का शुक्रगुज़ार हूँ, इनकी मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इज़हार ख़याल का मौका दिया कि हम अपने व्यूज़ जो हैं, हम अपनी कुछ दिल की बातें जो हैं, जो आवाम को समझाने की बातें हैं, वो आपके इस प्लेटफॉर्म से आम लोगों तक
عام جنتا تک یہ چیزیں یہ جائیں اور ان کو سمجھ آئے کہ اصل میں اس ملک کے ساتھ گزشتہ 70 سال سے کیا تماشا کھیلا جا رہا ہے. یہ شاہ جی آج کی بات نہیں ہے. یہ جب تک آپ یہاں یہ ڈرامہ بازیاں ہوتی رہیں گی، نہ آپ سے مہنگائی کنٹرول ہوگی، نہ آپ سے امن امان کنٹرول ہوگا، اور نہ آپ کوئی ادارے بنا سکیں گے. جو تجربہ کرنا تھا شاہ جی، تجربہ برے طریقے سے ناکام ہو چکا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، مجھے کل اتفاق ہوا ہے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے سے ملنے کا. یقین کریں کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. مطلب جب میں عوام میں جاتا ہوں، جب وہ بات کرتا ہوں، یہ فیکٹر جو ایسا ہے، مہنگائی والا فیکٹر، اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور یہ ایک ایسا جادو ہے مہنگائی والا شاہ جی، جو سر پہ چڑھ کر بولتا ہے. جب عام آدمی، کچھ عام عورت، عام گھر کا جو ایک بجٹ بنانے والا، جس وقت وہ عام مارکیٹ میں جاتا ہے، آپ وہ چیزیں تو چھوڑ دیں نا، جو تعیش کی چیزیں ہیں، جو مہنگی چیزیں ہیں، آپ گاڑیاں بھی چھوڑ دیں. لیکن جو سب سے زیادہ آپ نے مہنگائی کی بات کی، مہنگائی میں بھی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ سب سے زیادہ ان سے ہٹ ہوا ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں اب ان کے، اور کیوں نہیں ہو سکا، میں آپ کو ابھی 2 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو حکومت کرنے کا تجربہ نہیں تھا. انہوں نے پہلے اس طرح کی ایک یونین کونسل بھی جس نے نہیں چلائی، آپ نے ان کو پورا ملک ان کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ کریں گے تو اس طرح کے نتیجے نکلیں گے. ایک شاہ جی، میں اور بھی ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا کہ 30 سال نون لیگ نے لگائے اور پیپل پارٹی نے اتنے سال لگائے، یہ ان کو نیگیٹو کر کے بیان کرتے ہیں. یہ نیگیٹیوٹی ہی ان کی پازیٹیو بات ہے. جب انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ اس طرح وہ چلے ہیں، تو انہیں سمجھ آئی ہے کہ یونین کونسل کو کیسے چلانا ہے، صوبائی گورنمنٹ کو کیسے چلانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اکیلے تو نہیں چلا رہے. یقیناً یہ اس وقت حکومت میں آئی ہیں، ادارے ان کے ساتھ ہیں، ادارے ان کو جو پہلی پوزیشن دی وہ بھی بتا رہے ہیں فردر مور کیسے کرنا ہے. فائنل ڈیسیجن ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ شاہ جی کل کا عمران خان صاحب کا بیان دیکھ لیں. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ہمیں سیکھنے کے لگیں گے. کل سے تو لوگ اور زیادہ ڈسارڈ ہوئے ہیں کہ اچھا، اگر آج 3 سال بعد وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک سیکھنے کا موقع نہیں ملا، میں بہت ساری باتیں سیکھ پایا ہوں ان 3 سالوں میں. انسان تو ساری زندگی سیکھتا ہے. اگر انہوں نے سچ بول دیا تو آپ ڈسارڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر شاہ جی 5 سال بعد بھی ملک کو تباہ برباد کر کے یہ بات یہی کہہ دیں کہ ہم سیکھ رہے تھے، تو ملک کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو سر ملک کی خیر ہمیں کرنی چاہیے نا. اور ہمیں جو پرابلم تھی، ہمیں کیا پرابلم تھی؟ 2013 میں الیکشن ہوئے، 14 میں دھرنا شروع ہو گیا، ڈی سپلائز کیا گیا، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا گیا. لیکن آپ دیکھ لیں شاہ جی، آپ اس سے اتفاق کریں گے، کوئی بندہ پاکستان کا شہری اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ ادارے چھاتی تان کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اتنے وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے جتنی جو ایک بریگیڈ ہے وہ آ کے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، آئی ایس پی آر کی طرف سے انہیں این او سی ملا ہوا ہے کہ آپ جا کے فوج کا بھی امیج ٹھیک کریں اور پی ٹی آئی کو بھی ڈیفینڈ کریں. لیکن وہ پوری فوج، پورے دفاعی تجزیہ کار آج اس بات کو نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے کہ یہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور عام آدمی کا جینا کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ظفر اقبال ترڑ صاحب، تمام ادارے سینہ تان کے کھڑے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں، ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود مہنگائی کا جن کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اس بات کی تو ابھی تک سمجھ واقعی نہیں آ سکی کہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ باقی فیکٹرز اپنی جگہ پہ، کہ لیکن مہنگائی واقعی شاید ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، ناکام ہوئے ہیں. از دیٹ؟ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا، A1 ٹی وی کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے آج بات کرنے کا موقع دیا. شاید جی، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو صاحب فرما رہے تھے، میں ان کی ساری چیزوں ماسوا مہنگائی کے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ایڈمٹ کر رہا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، اور اس میں دوسری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب ہم نیشنل چینل پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ یا ہم بطور تجزیہ کار بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ایسی چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے جو اس گورنمنٹ نے بہتر کی ہیں. ان کا ذکر بھی کرنے میں ہمیں کوئی شرمندگی یا ہمیں کوئی ایزیٹیشن نہیں فیل کرنی چاہیے.
عرض کرتا ہوں کہ مہنگائی کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تو انہوں نے شور ڈالا چینی، سب سے زیادہ شور ڈالا انہوں نے پیٹرول پہ. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اور اس کے دور میں 118 روپے پیٹرول تھا اور 128 روپے ڈیزل تھا. اور چینی جو ہے وہ 2010 میں جب ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی تو 130 سے 140 تک گئی ہے. وہ یہ بات تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے بھی چیزوں کے ریٹ انکریز ہوئے تھے. دوسری بات ہے سر، اس میں ہمیں کمپیریزن کرنا ہے چیزوں کو کہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا چیزیں بہتر کی تھی اور کیا کیا وہ لکونے چھوڑ گئے، کون کون سے ادارے انہوں نے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تارڑ صاحب، جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں 118 روپے پیٹرول تھا اور چینی کا یہ ریٹ تھا اور 128 روپے ڈیزل تھا، میننگ دیر بائی اسٹارٹ میں آپ نے کہا کہ مہنگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 3 سال میں 118 سے پیٹرول اگر 123 پہ گیا ہے تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، اتنا ہی ہے. بالکل، یہ بالکل میں یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے دور کا. آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے شروع میں تو یہ بات کی تھی مہنگائی ہوئی ہے، ضرور ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے، اور دوسری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بالکل کوئی خاص زیادہ نہیں ہوئی ہے. سستی ہیں مثلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر یہ ہوا ہے کہ آپ کی پیئنگ کیپیسٹی جو ہے، آپ کی جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے وہ سر انکریز ہوئی ہے. آپ پہلے مزدور ان کے دور میں 400-500 دیہڑی تھی، آپ اس کی 800 اور 1000 تک دیہڑی ہے. سیلریز بڑی ہیں لوگوں کی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو گاڑیاں اس دور میں خریدی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ بائک اس دور میں خریدی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ کنسٹرکشن مٹیریل اس دور میں خریدا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو گرو کیا انڈسٹری نے اس دور گرو کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ نیشنل چینل پہ میں یہ گزارا ہوں کہ کیا انڈسٹریل زون نہیں بن رہے، کیا زیتون کے درخت نہیں لگ رہے، کیا گرین پاکستان کی جو موومنٹ ہے وہ نہیں چل رہی، کیا فارن ریمیٹنس نہیں آ رہا ہے، کیا جو ہمارا ریزروز ہیں وہ نہیں انکریز ہوئے. کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں کل جو تک آپ کی کو آنے تارڑ والے صاحب دنوں میں تارڑ اس میں صاحب ریلیف کل دیں تک گی، کی جو عوام نیوز کو تھی، فائدہ ہوگا اس کا. تارڑ صاحب جی سر، جی سر. کل تک کی جو نیوز تھی، سٹاک ایکسچینج مائنس میں جا رہی ہے، پیٹرول اوپر جا رہا ہے، اس وقت ڈالر کی جو ہے وہ 25 پیسے پھر مہنگا ہو گیا، اور ڈیلی پیسوں کے حساب سے کبھی 1 روپے، کبھی آدھا روپیہ، کبھی 1/4 روپیہ ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. سٹاک ایکسچینج مائنس میں جا رہی ہے، پریشانی ٹینشن بڑھ چکی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف گئے ہیں اکنامیکل؟ جو میں نے سر عرض کیا ہے، آپ کو نالج ہوگا کہ فارن ریمیٹنس بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس گورنمنٹ پہ، اور جو ہمارا خزانہ ہے وہ مینٹین ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سر میں عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں انڈسٹری ہماری نے کتنا گرو کیا، انڈسٹریل زون سارے ہر صوبے میں انڈسٹریل زون بن رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اور ہم یہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے یہ ٹیبل بھی لے لیا جائے، مائک بھی لے لیا جائے، اور آپ سے کیمرہ بھی لے لیا جائے، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ پروگرام کریں، تو سر ساری چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہے. اور یہ چیزیں خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی نہ ہو، یہ تو ایک چھوٹے سے گاڑی، ایک چھوٹے سے دفتر کی بات ہے. تو ہم نے تو یہ اس گورنمنٹ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمال کیا ہے کہ ایک جو ملک دیوالیہ ہونے پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو سٹیبل کیا ہے. 20 ارب ڈالر سے اوپر ریزرو چلے گئے ہیں. آپ یہ اس کو نیگیٹو چیزوں کو کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو ہوپ دلانی چاہیے، اور جو انہوں نے بہتری کی ہے اس کو بھی ہمیں ایڈورٹائز کرنا چاہیے. چینل پہ بیٹھ کے ہمیں اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے کہ جو فارن افیئرز ہیں وہ اس گورنمنٹ کے جو بیسٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو انٹرنل معاملات تھے وہ بہتر جا رہے ہیں، آپ کی معیشت بہتر ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مہنگائی پہ بھی انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اللہ اس گورنمنٹ کو ہمت دے اور یہ مہنگائی کنٹرول ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اس سے مہنگائی بڑھ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بڑھی، یہ کووڈ میں پوری دنیا میں بڑھی ہے، اور پاکستان میں اس سے کہیں کم بڑھی ہے. ٹھیک ہو گیا تارڑ صاحب، ابھی واپس آپ کی طرف آتے ہیں.
जमशेद साहब हमें फिर बताइएगा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, कोविड की वजह से डाउनफॉल तो हर जगह पे आया है, अनएम्प्लॉयमेंट आई है और बेरोज़गारी बढ़ी है, तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, अभी तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, रिज़र्व बढ़ चुके हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, हर तरफ खुशहाली है, ग्रीनरी है, फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोग अपने रोज़गार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं पूरी दुनिया से। क्या देख रहे हैं आप? शाह जी, मैं बिल्कुल इस बात से तार साहब से इत्तेफाक नहीं करता। ये देखिए, ये वही बात कर रहे हैं जो पिछले 3 सालों से बातें हो रही हैं। ये अब जिसको खाने के लिए चाहिए उसका बातों से पेट नहीं भरेगा। रेमिटेंस की जो बात कर रहे हैं, फॉरेन रिज़र्व जो बढ़े हैं, उनकी जो बात कर रहे हैं वो इस वजह से हैं कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट भी तो नहीं लगाया ना कोई डैम बना रहे हैं, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ना कहीं पैसा लगा। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं रेमिटेंस बढ़ गई है? रेमिटेंस वो बड़ी है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा तो उस वजह से शो हो रहा है। बढ़ गई है, लेकिन सर वो शो हो रहा है ना, भी जो है बेहतरी आनी चाहिए थी फिर तो। कहाँ आई है बेहतरी? नहीं सर, बेहतरी आई ना, इसी वजह से बेहतरी नहीं आई कि शाह जी ये पढ़ रहे हैं इन कितने, अगर मैशियत इतनी मजबूत थी तो डॉलर क्यों ऊपर गया है? अगर वो कहते थे उन्होंने मसनूई तरीके से इसहाक डार ने कंट्रोल किया हुआ है, तो भाई आप भी मसनूई तरीके से आवाम को कोई सहूलत तो देना, आप मसनूई तरीके से कर लें। और जिस बात से ये बातों से मुतमिन करना चाह रहे हैं सर, वो कोई बात भी नहीं है। अगर जितना मैं फिर वही बात करूँगा, अदारों का जितना तावन इनको हासिल है इन 3 साल में, अगर नून लीग को हासिल होता वो मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। बाकी जो बात पेट्रोल की कर रहे हैं, इस वक्त हाईएस्ट, पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट पेट्रोल की कीमत है, डीज़ल की कीमत है, चीनी की कीमत है, बिजली की कीमत है। ये क्यों चाहते ये भी हैं कि हम किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन अगर आप देख लें शाह जी, कितने ये इनके वज़ीर ख़ज़ाना चेंज हो सके हैं। आप ये लेके आए हैं, इनको शौकत तरीन साहब को लेके आए हैं, जिनसे अपना सिल्क बैंक नहीं चला, वो बेच के वो चले गए हैं। वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे? पहले वो हम उसको देते हैं कि लोग देखते हैं कि यार इसने अपना कारोबार बड़ा अच्छा कर लिया है, उसको मिसाल बनाकर उसको कुछ चीज़ दी जाती है। उनसे अपना बैंक उन्होंने बेच दिया, नहीं चल सका, तो वो पाकिस्तान की मईशत कैसे चलाएंगे? आप नहीं समझते नीयत सबसे बड़ा फैक्टर होती है? अगर एक तजुर्बाकार इंसान आ जाए, बकौल आपके कि नया बंदा नहीं चला सकता, तजुर्बाकार इंसान आ जाए और वो बहुत बड़ा फ़नकार हो, इन सारी चीज़ों को समझता हो, तो ज़्यादा रिस्क होता है कि मामलात ख़राब हो सकते हैं, यानी करप्शन की तरफ जाया जा सकता है, ज़्यादा रिस्क होता है। सजाद साहब, नीयत के बाद एक काम और करना पड़ता है, वो जो नहीं हो रहा। आप लाहौर जाना है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, आपने नीयत कर ली है कि आपने लाहौर जाना है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन ठीक होना ज़रूरी है। आपका कम से कम मुंह तो लाहौर की तरफ हो ना, मुंह पेशावर की तरफ हो तो लाहौर आप नहीं पहुंच सकते। नहीं, उनका टारगेट तो है कि हमने इम्प्रूव करना है। अच्छा चले इनकी डायरेक्शन भी ठीक है। भाईजान कदम कौन उठाएगा? पैदल भी बंदा चलेगा ना, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, पैदल भी चलेगा, एक ना एक दिन वो लाहौर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए जो काम करने पड़ते हैं, जो तजर्बा चाहिए होता है, यही तो प्रॉब्लम है। डिसाइड ये करना है कि डायरेक्शन कैसे ठीक होगी। अच्छा ये बताइए, बल्दियाती इंतखाबात अभी हुए हैं, उसमें जो भी रिजल्ट आया, आउटपुट आया, यकीनन पीटीआई की एक बहुत बड़ी नाअहली और नाकामी है। इस हवाले से बहुत सारे रीजंस और ग्राउंड्स इनके पास है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि इस दफ़ा गवर्नमेंट के साथ नहीं था, तो इसलिए मामला कुछ इधर उधर हुए हैं। एनीवे, ईवीएम की जब वो बात करते हैं तो ज़ाहिर है अपोजिशन को भी इनकार करते हैं, तो वो कुछ समझ आती है कि अगर पीटीआई गवर्नमेंट मुखलिस है तो ही ईवीएम की बात करती है, जबकि अपोजिशन जो है उस वाले से शायद मुखलिस नहीं है और पता नहीं भाम का शिकार है। वॉट एवर द रीज़न, आप क्या समझते हैं, सिग्नल मिलने जा रही हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन बेहतर होने जा रही है अगले 5 साल इलेक्शन के हवाले से? शाह जी, सिग्नल मिल चुके हैं। सिग्नल मिल चुके हैं। वो नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सियासत में। आपको शायद मालूम हो, लाहौर डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़नों के हिसाब से उनकी वहाँ अपने पार्टी वर्करों से बात हो चुकी है और ये बताया गया है। और इसमें 20 MNAs ने, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है
ان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے، ان کے رابطہ کر چکے ہیں، اور مزہ اس دن آئے گا شاہ جی کہ جس دن 4 اس میں وزراء بھی شامل ہیں، اور وہ والے وزراء شامل نہیں ہیں جو چپ کر کے بیٹھنے، جو سب سے زیادہ شور شرابہ کرنے والے وزراء ہیں وہ بھی ان 20 میں شامل ہیں۔ اور جو کام انشاءاللہ آگے ہونے جا رہا ہے وہ کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان آپ یہ سمجھتے ہیں صرف ایک پاکستان میں نون لیگ ہے وہ آئے گی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی امید نہیں کہ نہیں ہے پاکستان خدا نخواستہ اندھیرے کی طرف جائے گا اگر نون لیگ نہ آ سکی تو؟ سر نون لیگ کا جو بیانیہ ہے نا، جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، شاہ جی میرا بھی وہی بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عام ہو چکا ہے۔ صرف بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ اویئرنیس نہیں آ رہی تھی، سیاسی اویئرنیس عام ریڈی والے تک نہیں تھی۔ اب وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو اور یہ جتنا بیانیہ ہے یہ عام لوگوں تک، جب ووٹ کو عزت دو کی بار بار بات کی جاتی ہے، پھر ساتھ ہی بات کی جاتی ہے دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے، جب بھی نون لیگ کے خلاف رزلٹ آئی ہیں تو دھاندلی ہوتی ہے۔ تارڑ صاحب ووٹ کو عزت دو، کیا کہتی ہیں؟ گرین سگنل مل چکا ہے، پھر ووٹ کو عزت کیسے مل رہی ہے؟ سر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرے بھائی جو ایک تو ان کو میں ریورٹ کروں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ میرے بھائی نون لیگ کے دور میں 128 تھی، پی ٹی آئی کے دور میں 128 تک ڈیزل کی قیمت نہیں گئی۔ چلیں ایک ہی بات ہے، ڈیزل کی چلی گئی یا پیٹرول کی چلی جائے گی، نہیں گئی تو اگلے 15 دن میں چلی جائے گی۔ سر میں رپلائی کر رہا تھا نا جناب، یہ صاحب جو فرما رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ اس جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے نا، بلدیاتی جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں یہ سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں، پہلے نمبر پہ نہیں آئے۔ اور لیکن یہ ساتھ اتنے خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ اسی 3 سالوں میں پی ٹی آئی نے 2 گورنمنٹس نہیں بنائی ہیں۔ یہ گئے ہیں کہ 2 گورنمنٹس پی ٹی آئی کی کے پی کے میں اور دوسرا کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، دونوں گورنمنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، اور ان پہ کو اس بے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے سابقہ وزیر اعظم جو ہے نواز شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں، وہ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ ہم نے بھی الیکشن چوری کروایا تھا، ہمارے بھی الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں۔ تو سر جب الیکشن کی چوری کو یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بھی چوری ہوا تھا، تو الیکشن کو چوری کو روکنے کے لیے مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنی 35 سالہ دور میں جو اس نے مختلف میں انہوں نے کوئی ایک ایسا اقدام کیا ہوگا جس سے ریگنگ رک سکے؟ یہ گورنمنٹ اگر کام کر رہی ہے تو اس کو انسپیکشن کیے بغیر، جو الیکٹرانک مشین بنی ہے اس کو انسپیکشن کیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں تو ہم دور سے بیٹھ کے یہ بتا دیں کہ یہ جو سوٹ ہے، یہ جو کلر کا کپڑا ہے، یہ ہم نے نہیں لینا، ہم نے چیک بھی نہیں کیا۔ تو سر بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا سر، تھا نا، اس لیے ہم نے چیک نہیں کیا۔ بات آپ کی بالکل ایک لحاظ سے بالکل درست ہے کہ ریگنگ کے حوالے سے آج تک کام نہیں ہوا تھا، شاید آپس میں کوئی معاملات تھے، ہر دفعہ چیزیں سیٹل ہوتی تھی۔ عمل بتا دیں کہ کوئی ایک کام بھی نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے ریگنگ کو روکنے کے لیے، کیونکہ ریگنگ ان کو سوٹ کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک، ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سیاست کا، ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو، اور جو احسن اقبال صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کو تو پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں جو بیرون ہے۔ تو میں بڑے پیار سے عرض کرتا ہوں، میں سر بڑے پیار سے عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، واپس آ کے بریک سے بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ افغانستان میں جو طالبان حکومت آئی ہے تو پاکستان میں اس کا کیا اثر ہوا ہے، پاکستان میں امن و امان کی لیٹسٹ صورتحال کیا ہے، واپس آ کے اس پر بات کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، واپس آتے بریک کے بعد۔ ویلکم
بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ریگنگ کے حوالے سے کہ اب سے پہلے جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے ریگنگ کے حوالے سے آج تک کوئی کام نہیں کہا، اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ اب تک ریگنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو میں ایک چیز جمشید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ریگنگ کے حوالے سے واقعی اب تک کوئی کام نہیں ہوا، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ پھر امن و امان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جمشید صاحب. شاہ جی بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی جگہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنی تھی اس میں بھی جو بیٹھ کے ڈیسیژن ہوئے تھے وہ اس میں نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے، ان کے شیریں مزاری تھیں اور شاہ محمود قریشی صاحب. لیکن آپ اس چیز سے ایگری کرتے تھے 35-40 سال جو ٹائم گزرا ہے دونوں حکومتوں کا، سر اس میں کچھ ماشاء اللہ کا بھی ٹائم گزرا ہے، آپ سمجھتے ہیں ان دوروں میں ریگنگ کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا؟ یہ بات ایک پلس پوائنٹ ہے ان کا پی ٹی آئی کا. شاہ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ابھی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جو یہ واردات ڈالنے جا رہے ہیں نا، اس کو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں. چلیں وہ اس پہ پورا ایک پروگرام کریں گے واردات کیسے ہو سکتی ہے. طاہر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ایک چز آپ نے چیک کی نہیں کی، آپ نے ابہام نکالے نہیں ہیں، غلطیاں نکالی نہیں ہیں، ٹرائل بیسس پہ بات ہی نہیں ہے. جی آر ٹی ایس سسٹم کے حوالے سے ہوا ہے وہ چیز ہو چکی ہے. اینی وے پاکستان میں جو امن و امان کی اب صورتحال ہے، اس وقت 5th جنریشن وار سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا حصہ زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی بنا لیا کہ افغانستان میں جب صورتحال چینج ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ایک مشکلات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کو فوری طور پہ کیا اسٹریٹجی اپنی ملک کی انٹرنل پالیسی کے حوالے سے کیا کرنی چاہیے تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رہ سکے؟ شاہ جی ریاست کو آئین کے مطابق چلنے دیں، اداروں کو اپنے کام کرنے دیں، تو کسی 5th جنریشن وار کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اور کام کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت ہمیں نہیں ہے، ضرورت اور لوگوں کو، وہ ہمیں حصہ بنا رہے ہیں نا اس کا. وہ ہمارے ساتھ 5th جنریشن وار کے ذریعے سمارٹ ورکنگ کر کے ہمارے اداروں میں تفرقے ڈال کے، ہمارے اداروں میں فاصلے بڑھا کر ہمیں اس جنگ میں شامل کر کے ہمیں کمزور کر رہے ہیں. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن پرائی لڑائی میں شامل ہونے کا شاہ جی ہمیں بھی بہت زیادہ شوق ہے. کہیں وہ بھی ادھر لبنان میں لڑائی ہو، یمن میں لڑائی ہو، تو نام گھوم پھر کے پاکستان کا ہی آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مل بیٹھ کے اس سے ہٹنا چاہیے کہ ہم چائنا کی ترقی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں انہوں نے بیٹھ کے ایک چیز طے کر لی تھی کہ ہم نے انٹرنل معاملات پہ توجہ دینی ہے. 1 پارٹی سسٹم انہوں نے بنایا اور انہوں نے ایک 30 سال کی لمٹ طے کی کہ 30 سال ہم نے باہر جو کچھ ہو جائے ہم نے کہیں مداخلت نہیں کرنی. اس پالیسی کا نتیجہ دیکھ لیں کہ 30 سال بعد وہ سپر پاور بن کے سامنے آئے ہیں. ان کے سامنے امریکہ یہاں آیا، افغانستان میں آیا، وہاں عراق میں لڑائی ہوئی، کہیں بھی کچھ ہوئی. آپ مجھے ریکارڈ پہ بتا دیں کہ کہیں چائنا کا کوئی بیان آیا ہو، چائنا نے کہیں مداخلت کی ہو. وہ اپنا ہوم ورک کرتے رہے ہیں. اور اب جس وقت وہ سپر پاور کے لیول پہ جب آ گئے ہیں، اب ان کے انٹرسٹ ہو گئے ہیں کہ دنیا کو کور کریں. اب آپ دیکھ لیں وہ 1 بیلٹ روڈ بھی بنا رہے ہیں. اب وہ افغانستان میں اب مداخلت کر رہے ہیں کیونکہ 30 سال ختم ہو گئے ہیں. اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا. پوزیشن میں آگے وہ کرتے. طارق صاحب کیا پالیسی ہونی چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ امن و امان کی صورتحال خدا نخواستہ چونکہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے تو خراب ہونے کا خطرہ ہے. جیسے 2007 سے پہلے والے حالات تھے، خدا نخواستہ 2007-8 والے حالات دوبارہ سے آ سکتے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہوگی گورنمنٹ کی؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو 2007-8 والے حالات انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اس وقت حالات اور تھے، افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی اور وہ وہاں پہ ٹیک اوور کر لیا تھا امریکہ نے. تو اس کے بعد سر جو وہ طالبان تھے وہ مختلف جو سپورٹنگ جنہوں نے رول ادا کیا. میں جس چیز سے بات کر رہا ہوں نا، میں طارق صاحب میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک جنگ تھی، کھلے عام جنگ تھی، میدانی جنگ تھی، وہ سامنے آ کے انہوں نے جنگ لیا. اب جو 5th جنریشن وار ہونے جا رہی ہے اس میں افغانستان کو، انڈیا کو استعمال کر کے یا خود انڈیا کسی اور لوگوں کو استعمال کر کے پاکستان، جیسے ابھی نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو کچھ ہوا پاکستان میں، انگلینڈ کے حوالے سے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے، تو اب حکومت کو، حکومتی نمائندوں کو، وزراء کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی ہے، جسٹیفائی کرنا پڑ گیا کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، 5th جنریشن وار کا ہم حصہ بن چکے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے؟ عرض کرتا ہوں، پہلی تو بات میں عرض کر دوں کہ جس طرح وہ 1 ماہ پہلے وہی گورے ہم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ملک میں، ہمیں وہ وہاں سے افغانستان سے بھاگ کے پاکستان پناہ لینے آئے، اور پاکستان 1 مہینہ پہلے محفوظ ملک تھا، اور ایک بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں تھریٹس ہیں
وہ ان کی جو تھریڈس کہاں سے آئے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ جو کل بتا دی گئی ہے کہ کہاں سے وہ آپریٹ ہو رہا تھا آئی ڈی، تو یہ سارا کے سارا آ رہا تھا. یہ سر جو انڈیا کی سازش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی فارن جو معاملات ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ تگڑے ہیں، اور اس طرح پاکستان جو کسی کو بھی کسی معاملے میں بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دے گا. انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے. انڈیا کی بڑی کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا کریں، لیکن اب وہ آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ انڈیا تنہا ہوا ہے پوری دنیا میں. پاکستان کو تنہا کرتے کرتے وہ خود تنہا ہو گیا. تو سر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں، جو انسٹیٹیوشن کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں، تو انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے، انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن پہ اٹیکس نہیں کیے جاتے، انسٹیٹیوشن کو بدنام نہیں کیا جاتا. پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے خلاف پاک کے دوسرے ملک میں بیٹھ کے بات نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا، اتنے دلیر تھے تو یہاں پہ بیٹھ کے جو ان میں خرابیاں تھیں ان کو بتاتے نا کہ یہ آپ نے کیا ہے. تو یہاں سے فرار ہو کے پاک کے تو اداروں کو چکما دے کے یا وہاں پہ جا کے بیٹھ کے انہی اداروں کے خلاف بات کرنا، اور جس میں پاکستان یہ اداروں کے خلاف نہیں بات ہو رہی، پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا طاہر صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے. آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور نیکسٹ اسٹریٹجی پلان کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم نے 5th جنریشن وار سے بچنا ہے، کس طریقے سے انٹرنیشنلی ہمیں کیپچر کیا جا رہا ہے، ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. آنے والے ٹائم میں ایک طرف کہا جا رہا ہے گرین سگنل مل چکا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے ووٹ کو عزت دو. ساتھ ساتھ طاہر صاحب نے کہا کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، حالات پہلے سے کوئی زیادہ برے نہیں ہوئے، کوئی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی. اگر تھوڑی بہت ہوئی ہے تو پیئنگ کیپیسٹی بھی، لوگوں کی سیلریز وغیرہ بڑھ گئی ہیں، تو وہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ہم نے گراس روٹ لیول پہ ہم نے صفائی کر رہے ہیں تو ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کچھ اس کے برعکس تو نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.